अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू बहुत दिलचस्प हैं और फ़िक्र अंगेज़ हैं, परेशान कुन हैं, मगर जब आदत पड़ जाए तो इन्जॉय करता है। मैं खान साहब की तौहीन अदालत के इसकी समात पे फौरी पहले नहीं आऊँगा। मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा अहम मौज़ूआत हैं कि जी कहा जा रहा है कि सिंध में अंदरून सिंध फसादात का खदशा है, जहाँ हुकूमत के 25,000 की जगह भी 23,000 मिल रहे हैं और ऐलानात हो रहे हैं टेलीविज़न पे, फिर अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं कि जिस सिंध हुकूमत को चंदा दें मौलवी बिठा कर। याद है बादशाह आने से पहले सिंध हुकूमत का एक ऐड चल रहा था जिसमें कराची को स्विट्ज़रलैंड दिखाया जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गए और ये चला दिए, ये चला। जैसी बारिशें हुई वो ऐड उतर गया, गायब हो गया। अब भीख मांगी जा रही है अवाम से, क्योंकि कुर्बान तो इस अवाम ने देनी होती है। तो उसमें भी बताया किसने? हामिद मीर ने, जो कहा जाता है कि जी आसिफ अली ज़रदारी के बहुत करीब है। उन्होंने बताया सिंध में कि जी 25 में 23,000 रुपये मिल रहे हैं। और उन्होंने ही खैरपुर में खड़े होकर कहा कि जो हालात हैं, जिस तरह लोग परेशान हैं, लगता है राइट्स शुरू हो जाएंगे। एक तो ये खान साहब के जो ट्रोलर सहाफ़ी हैं उनके लिए एक मैसेज है कि ये होती है जर्नलिज़म के अवाम की पल्स के साथ। इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ आगे चल के करूँगा कि अवाम की पल्स के साथ मॉडर्न जर्नलिज़म यही है कि जनाब जो अवाम का रवैया है, मगर इसमें स्प्लिट अगर हो तो सच और झूठ के साथ खड़ा होना होता है। तो हम इस पर बात करेंगे। तो मगर खान साहब के ट्रोलर सहाफ़ियों के लिए ये एक मैसेज है कि कितनी ताल्लुकात हैं, क्या दोस्तियाँ हैं, मगर सच के साथ खड़े हैं। और ये हामिद मीर ही जैसे सहाफ़ी कर सकते हैं, गो कि सरेंडर हर जगह हो रहा है कि दूसरी तरफ भी अवामी पल्स है और बयानिए तब्दील नज़र आते हैं जर्नलिज़म में। कहा जाता है कि अवामी मकबूल लीडर हैं और उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए, कि अवाम को सज़ा हो जाएगी क्योंकि रेटिंग कम हो गई है ना। बयानिया जो मंज़र पे है उसके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। मगर ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हमने देखा ना इलेक्शन में कि स्प्लिट था, खौफनाक स्प्लिट था सोसाइटी में। एक चैनल फॉक्स था जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा था, मगर दूसरी तरफ CNN खड़ा था। और उसमें जीत कैसे हुई देखें सच की, कि एरिज़ोना जैसा जो इलाका जो रिपब्लिकन कहलाता है मगर स्विंग करता है कभी कभी, तो डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से हारा हुआ दिखा रहा था। फॉक्स जो उनके साथ था उन्हें हारा हुआ दिखा रहा था, मगर CNN नहीं दिखा रहा था। वो स्पेकुलेशंस पे बात नहीं कर रहा था। और मगर देखने वालों को ये पता है जिन्होंने देखा कि पेंसिल्वेनिया में एक आखिरी लम्हात में एक छोटे से पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट पर CNN ने कैलकुलेशन करके बताया कि जनाब अब डोनाल्ड ट्रंप हार गए और बाइडन जीत गए। तो पूरा अमेरिका का मीडिया चेंज हो गया। फॉक्स को भी खबर देना पड़ गई कि हाँ वो जीत गए, जबकि क्लेम यह था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। तो इतना प्रेशर था CNN का, सच के साथ खड़ा था। तो जो चैनल पलट रहे हैं खान साहब के साथ और जो एंकर्स, जिनमें हमारे दोस्त भी शामिल हैं बहुत से, तो खैर हम उससे बाहर निकलते हैं। जो सबसे दिलचस्प तरीन और फ़िक्र अंगेज़ ख़बरें हैं ना, एक तो पाक इंडिया ताल्लुकात में नया टर्न आने जा रहा है। देखें कि आलू, टमाटर, प्याज जो सिंध से जाया करते थे, हल्दी, मुझे 3 दिन पहले ही मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बता दिया था कि बहुत बड़ा अज़ाब आने वाला है महंगाई का, क्योंकि सब्ज़ियाँ मेजर सिंध में होती हैं, हल्दी और ये मसाले वगैरह वो सब रुइन हो गई, सारी फसलें ख़त्म हो गई 90%, जो आपने मीडिया पे भी देखा होगा। तो पहले आया कि जी अफ़गानिस्तान से और ईरान से लेंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे, अफ़गानिस्तान में कहाँ टमाटर होते हैं और कहाँ सब्ज़ियाँ होती हैं, होती होंगी, मगर वो मुल्क जो पलता ही पाकिस्तान पे है वो इतने बड़े पैमाने पे कहाँ दे सकता है। फिर रास्ता देखना है हमने कितना हमवार है। भारत बिल्कुल लाहौर से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और मुख्तलिफ जगह से भी, मगर वाघा से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। और सेंटर है पंजाब, लाहौर जो है सिंध जाने के लिए भी और पेशावर जाने के लिए भी। तो आज ये आवाज़ें आ रही हैं कि हुकूमत भी कह रही है कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ का कहना ये है कि भारत से लेना चाहिए, और हमारे ताजरों का ख्याल भी है। अच्छा, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन पर तो इल्ज़ाम है ना कि ये मोदी के यार हैं,
وہ کہ صرف تعلقات درست کرنے کی بات کرتے ہیں. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایران کہاں کوئٹہ سے وہ 400 میل آگے جانا اور پھر لے کر آنا ایک مسئلہ ہے تو انڈیا سے ہی آئے گا. اور عمران کی طرح یہ لوگ نہیں اتنی منافقت نہیں کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب نے فوج چاہتی تھی کہ انڈیا سے تجارت کر لی جائے، مگر خان صاحب ووٹ کی خاطر نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی برائی سے بھی اچھائی پھوٹتی ہے اور اچھائی کے بڑے راستے نکلتے ہیں، امن کے، خوشحالی کے، ترقی کے. تو لیٹس سی. اور پھر برطانیہ سے بڑی آوازیں شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان جہاں نارتھ پول کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئر ہیں اور تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور یہ ہماری لالچ کی سزا، ہماری خود غرضی، مطلب یورپ امریکہ جہاں انڈسٹری زیادہ ہے اس کی سزا پاکستان کو مل رہی ہے، اور ہمیں فوری سے پیشتر ان کی مدد کرنی چاہیے. مگر مدد کا کیا عالم ہے کہ ٹوٹل یونائٹڈ نیشن نے $16 کروڑ کا اعلان کیا ہے، وچ از نتھنگ، اور وہ بھی ابھی نہیں پہنچے. اور مگر امریکہ نے 30 پہلے کچھ دیا ہے، وہ مجھے نہیں پتا، $30 ملین کا اور اعلان ابھی رائٹ اوے کیا ہے یو ایس ایڈ نے. میں نے امریکن پاکستانی ایمبیسی کی سائٹ پہ دیکھا تھا، جو 6.5 ارب روپے بنتے ہیں، جو خان صاحب کے 5 ارب جو پلیجز ہیں، اور جو میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ 40% کے قریب تو نہیں آتے. تو اب سارے تجزیہ نگار، سارے جتنے بھی جو ایکسپرٹ ہیں فنڈنگ کے، ان سب کا کہنا ہے کہ وہ تو 60، میں تو 60 کہہ رہا تھا نا، آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں 30% بھی آ جائے تو بہت سمجھا جاتا ہے، غنیمت ہوتا ہے، وہ بھی نام بڑا ہو اگر، جو خان صاحب کا ہے. تو خیر میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا. ابھی تک کتنے پیسے آئے ہیں کوئی خاص اندازہ نہیں ہے، مگر لوگوں کو شبہ ہے کہ یہ پیسے نہیں آئیں گے جتنے بڑے پیمانے پہ بتائے جا رہے ہیں. اب آتے ہیں جی کہ خان صاحب کی آنیاں جانیاں. خان صاحب بڑے پروٹوکول میں توہین عدالت کے مقدمے میں پہنچے اطہر من اللہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور خصوصی ٹریٹمنٹ دیا گیا جیسے مہمان خصوصی ہوتے ہیں. اور چیف جسٹس ایسا لگ رہا تھا جیسے مشیر خاص ہیں خان صاحب کے، پرانے تعلقات ہیں. اچھا یہ ذرا اس کا پس منظر آج سمجھ لیں تو آپ انجوائے کریں گے. وہ کہا جا رہا ہے نا کہ ہوم سروس دیا چیف جسٹس نے جناب عمران خان صاحب کو، جنہوں نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، اور جن کے ایک ساتھی نے کہا کہ چیف جسٹس کو معافی مانگنی ہوگی. اور اب فیصلہ خان صاحب کے خلاف آیا تو پھر عوام فیصلہ کریں گے، اور پاکستان انقلاب کے دروازے پہ کھڑا ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا خان صاحب کو. اور طلال چودھری، دانیال اور نہال کو کمپیئر نہ کیا جائے خان صاحب سے کہ خان صاحب بڑے مقبول لیڈر ہیں. اور کچھ ہمارے ساتھی اینکر، میں بھی کہتا ہوں کہ سزا نہیں ہونی چاہیے. پہلے تو آپ ایک بات سمجھ لیں، یہ توہین عدالت، اس کے پچھلے فیصلے، عدالتوں کے پچھلے فیصلے، ان عدالتوں کو عوام کی نظروں میں کیا اہمیت حاصل ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آج خان صاحب کو سارے ایجز وہ مل رہے ہیں جو 75 سال یہاں پکائے گئے. فوج کو لوگ دلوں میں برا جانتے تھے، خان صاحب نے زبان دے دی اور سب کچھ خان صاحب کے حق میں چلا گیا. عدلیہ کو برا کہتے تھے لوگ، دلوں میں برا جانتے تھے، جو بولتے تھے اور ان کے خلاف فیصلے آتے تھے. آج عدلیہ کو دیوار سے لگا دیا خان صاحب نے، کیونکہ خان صاحب کو سب کا فائدہ بینیفٹ مل رہا ہے کہ جو ریاست پہلے بوتی رہی، ادارے بوتے رہے، اس کا فائدہ خان صاحب اٹھا رہے ہیں. کہ آج خان صاحب کو سزا ہو جائے تو کوئی مانے گا؟ میں نہیں مانوں گا. جیسے نواز شریف کے فیصلے کو، میں نواز شریف کا کبھی حمایتی نہیں رہا، مگر نواز شریف کے خلاف ہونے والے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، یا بھٹو صاحب کے فیصلے میں تو بہت دفعہ ان چیزوں پہ بول چکا ہوں. تو خان صاحب کو اس کا بینیفٹ مل رہا ہے. اچھا پھر اب ذرا ڈائنامکس دیکھیں عدالت کی. چیف جسٹس خان صاحب کا دوست حامد علی خان کی انٹری، خوفناک نیا موڑ، کہ وہ جو خان صاحب سے ناراض تھے، پچھلے دنوں ملاقاتیں بھی ہوئیں مگر ان کی ناراضگی ختم نہیں تھی، اچانک وہ سامنے آئے. ان کا عدالت میں کہنا کہ فواد چودھری جیسے لوگوں سے کیا اچھائی کی امید رکھی جائے، یہ ایک نیا ٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی میں، کہ خان صاحب کا حرض دینا جناب حامد علی خان کے جملے پہ کہ فواد چودھری جیسے لوگوں سے کیا امید ہے. خان صاحب ہنسے. اس کا مطلب ہے کہ بابر امان جو پہلے ہی قانونی مشورے دیتے رہے ہیں، فواد چودھری اور دوسرے اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، ان کا چل چلاو آ گیا ہے.
کیونکہ حامد علی خان مسلسل فواد چودھری کے، بابر اعوان کے اور اس طرح کی جو شہباز گل کے ان کے خلاف بولتے رہے. اچھا پھر حامد علی خان ہی نہیں وہاں، منیر شیخ معاون خصوصی بنائے گئے. اب اس کو پہلے سمجھیں، منیر شیخ کون ہے؟ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کے بزنس پارٹنر رہے ہیں کراچی میں، لا فرم چلاتے رہے ہیں. یہ اطہر من اللہ کون ہے؟ افتخار چودھری کے ڈرائیور تحریک بحالیہ عدلیہ میں، اور اعتزاز احسن کے معتمد خاص تحریک عدلیہ میں. میں نے ساتھ ان کو دیکھا ہے، انٹرویو کیا ہے ہلٹن نیو یارک میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح اعتزاز چودھری کے سامنے وہ ہاتھ باندھتے تھے اطہر من اللہ. اچھا اعتزاز چودھری کس کے ساتھ ہیں؟ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور منیر شیخ جو معاون بنائے گئے ہیں اس کیس میں، وہ کس کے بہترین دوست ہیں؟ حامد علی خان کے، اعتزاز احسن چودھری کے، اطہر من اللہ کے. اب اس سب کو سمجھ لیں اور فیصلہ. وہ کہتے ہیں نا کہ جناب خان صاحب جیسے کٹ کاٹ کے لیڈر کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. اور میں جواب پڑھ کر بڑا مایوس ہوا کہ اتنا بڑا آدمی، مطلب عدالت نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ خان صاحب کی تعریف کے لیے ایک جلسہ ہو رہا ہے وہاں. اور پھر کہ میں یہ جواب جو ہے نا آپ مناسب نہیں، آپ دوبارہ لکھ کے لائیں. ہوم ڈیلیوری دے رہے ہیں نا، ہوم سروس دے رہے ہیں کہ حضور ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں. اچھا کل آپ کو یاد ہوگا کہا گیا دن پروگرام میں خان صاحب گریجولی ریٹریو کریں گے، گو کہ وہ کہتے رہے حامد علی خان کہ ہم نے عدالت کے اوپر بھی ایشو اٹھایا ہے اور ہم اس کیس کی اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ شفاف ہوگا مگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں ہوگا کہ اطہر من اللہ، وہ آپ حامد خان صاحب دانیال عزیز کا، طلال چودھری کا، نہال ہاشمی کا کیس ضرور پڑھیں کیونکہ ان فیصلوں کو دیکھتے ہوئے ہی فیصلے ہوں گے. مگر سب کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت جھک گئی ہے. کیوں نہ جھکے؟ کہ صحافت پہلے صحافت نے سرنڈر کیا کہ جناب عوام کی پلس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ماڈرن جرنلزم کر رہے تھے نا، اب عدالتیں بھی ماڈرن ہو گئی ہیں کہ عوام کی پلس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کیونکہ پرسیپشن کتنا بڑا ہے خان صاحب کا سب کو نظر آ رہا ہے نا، تو کوئی پنگا نہیں لینا چاہتا خان صاحب سے. تو اب خان صاحب کے ساتھ عدالتیں بھی کھڑی ہو رہی ہیں. لاکھ کہیں مریم بیوی کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ فیور ہو رہا ہے نون اور نواز شریف کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. لاکھ کہیں مریم اورنگزیب کا پلڑا جھکا ہوا ہے. لاکھ یہ کہیں جناب اعظم تارڑ صاحب وزیر قانون کہ پہلے جنہوں نے توہین عدالت کی وہ عدالت سے بغیر سزا کے نکلے نہیں. مگر یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ کچھ اور ہوگا. اور خاصا مسکراتے رہے، بیٹھے رہے، اور رویے سے لگ رہا تھا حامد خان کے کہ وہ اگلی دفعہ میں معذرت لکھ کر پیش کر دیں گے جو قبول کر لی جائے گی، جبکہ پیچھے والوں کی نہیں ہوئی. مگر ذہن میں رکھیں کوئی فیصلہ بھی آئے عدالت کا اسے کوئی تسلیم نہیں کرے گا. ہاں اگر خان صاحب بری ہو جاتے ہیں واہ واہ بھیجا، مگر سب دل میں کہیں گے کہ وہ یار سب خان صاحب پہ ڈرتے ہیں، اور ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو کہیں گے یہ تو ہیں عدالتیں چور. کیونکہ یہ ریاستی اداروں نے اور ریاست کے اس ستون نے جس کا کنٹرول ہے آج بھی، اس نے سب کچھ ٹکا ٹوکری کر کے رکھ دیا ہے. اکانومی ڈوب چکی ہے. جو سندھ میں حال ہے اس وقت، بلوچستان میں حال ہے. اور پھر ان سیاسی لیڈر دیکھیں یہ سیاست تو ختم ہونے جا رہی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ عمران بھی ریڈ کارپیٹ پہ اتر رہے ہیں خصوصی طیارے سے ان ننگے بھوکوں سے ملنے جن کے چہرے دیکھ کے ڈر لگنے لگتا ہے. بیوی مریم بھی چارٹر طیارے کے ذریعے جا رہی ہیں راجن پور. تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ جاتے ہیں لوگوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ تمہارے گھر بھی بنوا دیں، ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں راشن بھی لا دیں، روٹی بھی لا دیں. لوگوں کو پتہ ہے یہ کچھ نہیں لا سکتے. کتنے پیسوں کا اعلان کیا ہے نواز شریف نے ابھی تک؟ 5-10 ارب روپے تو دے سکتا ہے نا، شہباز شریف دے سکتا ہے نا، عمران خان دے سکتا ہے نا، اپنی پاکٹ سے بھی، اپنی پارٹی کے فنڈ سے بھی. آصف زرداری دے سکتا ہے نا، حاجی منشا دے سکتا ہے نا، حاجی رزاق داؤد دے سکتا ہے نا، کریم ڈیڈی دے سکتا ہے نا. کہاں ہے ہندوستان میں؟ جب کووڈ آیا تو اٹھا کے لسٹ دیکھیں، ان کے انڈسٹریلسٹ نے، ان کے صنعت کار نے، ان کے فلم سٹار نے، ان کی ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لوگوں نے اربوں کھربوں روپیہ دیا. $15 بلین کا لاس ہوا ہے آپ کے ہاں، اور $1 بلین ابھی تک اکٹھے نہیں ہوئے ہیں.
ذرا غور سے چیزوں کو دیکھیں کہ جب $1 بلین بھی جمع نہیں ہوئے ہیں اور لوگوں کو روٹی نہیں پہنچ رہی ہے، لوگ پانی میں چرپائیاں ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ جرنلسٹ دکھا رہے ہیں جو سندھ کی حکومت کے دوست بتائے جاتے ہیں۔ جرنلزم میں ٹرن ضرور آیا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، مگر کچھ ابھی سچے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔